नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की जानिब से हुकूमत छोड़ने के मुतल्लिक क्या तहलका खेज और बड़ी खबर आई है। अचानक एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और इंतहाई अहम खबर क्या है। पीटीआई के कौन से दो मजीद बड़े रहनुमाओं का घेराव कर लिया गया है। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के नाम क्या नया पैगाम भेजा है और आज आपको हुकूमत गिरने के मुतल्लिक एक तहलका खेज ऑडियो भी सुनवाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है। ये खबर एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास के मुतल्लिक है और इस खबर में पहली मर्तबा एक बहुत बड़ा नाम ले लिया गया है और अब यही नाम लेने की वजह से ये एक बहुत बड़ी खबर बन चुकी है। ये इतनी नाकाबिले यकीन खबर है कि इब्तदाई तौर पर इस खबर के मुतल्लिक पहला तासुर ये बना कि हो सकता है कि ये खबर दुरुस्त ना हो, लेकिन अब इस खबर के तमाम मंदरजात की तस्दीक कर दी गई है और इसी तस्दीक के बाद इस खबर के मुतल्लिक अब बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाई जा रही हैं। प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में भी इसी खबर के मुतल्लिक तज्जिए किए जा रहे हैं और ये खबर ना सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक है बल्कि ये खबर GHQ के ताकतवर जनरल्स के साथ भी जुड़ी है। अब ये खबर ऐन उस वक्त आई जब अचानक एक इंतहाई पुरस्कार नौयत की वीडियो सामने आ गई। ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई और इस पर बड़े गर्मा गर्म किस्म के तबसरे भी शुरू हो गए। ये वीडियो एक खातून से जुड़ी हुई थी और इस वीडियो में इंतहाई तकलीफ दे किस्म के मनाजिर थे, इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर थे और ये ऐसे मनाजिर थे जिन पर पूरी कौम का खून खोल उठा और इसी वजह से इस वीडियो के मुतल्लिक अब ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाए जा रहे हैं। इसी वीडियो से एक इंतहाई खतरनाक नौयत की खबर भी जुड़ी हुई थी और ऐन उसी लम्हे में इमरान खान साहब ने दो बड़े नए और ताज़ा तरीन धमाके कर दिए और खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक दो सबसे बड़े और नए राज खोल कर रख दिए। आपको इन दोनों इंकशाफात के मुतल्लिक भी मुख्तसरन बताते हैं और एक तहलका खेज ऑडियो भी सुनवाते हैं जिसका ताल्लुक हुकूमत गिरने से है और असेंबलियां तहलील करने से है। हमने आपको सबसे पहले यह खबर दी थी कि चंद दिन के अंदर असेंबलियां तहलील करने का फैसला हो सकता है। उस वक्त नून लीग के कुछ लोगों ने हमारी वीडियो पर जाली अकाउंट्स के जरिए ये कमेंट्स किए कि ये खबर शायद दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन अब आपको एक इंतहाई अहम शख्सियत की ऑडियो सुनवाते हैं और इस ऑडियो से आपको पता चलेगा कि हमारी एक और खबर 100% दुरुस्त साबित हुई है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए और इस ऑडियो के जो 3 अहम तरीन हिस्से हैं उनको आपने बहुत गौर से सुनना है। उसके बाद आपको बताएंगे कि GHQ के ताकतवर जनरल्स ने क्या नया और हंगामी फैसला किया है। पहले आप इस ऑडियो के 3 हिस्से गौर से सुनिए। अगर हम कल चले जाते, जिस तरह आप बता रहे थे कि हम 24, 25 या 26 को हमारे जाने का ख्याल था, तो वो नथी हो जाता इनके धरने के साथ, तो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है बहुत डिप्लीट होता कि एक शख्स जो है उसने धरना आके दिया, उसका 126 दिन का धरना तो हमने बर्दाश्त कर लिया और अल्लाह के फजल से उस धरने से सुरखरू होकर निकले। 5 साल उसके बाद हुकूमत भी की और अब ये 4-5 दिन के धरने के ऊपर जो है ढेर हो गए हम। ये पॉलिटिकली बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं था। तो मैं वो तो एक दबाव था ही और ये सूनर और लेटर फैसला जो है होना था, लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात की तायीद करता हूँ कि हमने एक स्टेज पे ये फैसला जरूर किया था कि हम मुश्किल फैसले जो है वो जिससे आवाम को जो है दिक्कत पैदा हो, आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो, हम वो फैसले नहीं करेंगे।
اور یہ پولیٹیکل جو ہے اس سے جو ڈیمیج ہوگا اس سے بھی بچیں گے، اور جو ہے ہم فوری طور پہ 2-4-5-10 دن کے اندر جو ہے ہم ڈیزالو کر دیں گے سب۔ کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے، پاسبل یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ ساری سوچ بچار کے بعد جو ہے کہ ایک ریاست کو بلیک میل نہیں ہونے دینا چاہیے، چاہے اس کی جتنی بھی کاسٹ ہو۔ جب ایک دفعہ ریاست بلیک میل ہوگی تو وہ ایک روایت بن جائے گی، ریاست جو ہے پھر بار بار جو ہے ہر دور میں، آج بھی، کل بھی، 5 سال بعد بھی، 10 سال بعد بھی، یہ روایت جو ہے وہ توڑی نہیں جا سکی۔ 2 سچویشنز ہیں، ایک سچویشن یہ ہے کہ ہم یہ مشکل فیصلے جو معاشی فیصلے ہیں ان کو پوسٹ پون کر دیں تاکہ ہم جو ہے وہ پولیٹیکل کیپٹل جو ہے کسی نہ کسی طرح اپنا سیو کر لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فیصلے کریں، مشکل فیصلے کریں، تاکہ جو بعض اوقات جو ہے آپ کے کوئی عزیز رشتہ دار بیمار ہوں تو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ان میں رسک بھی ہوتا ہے، لیکن جان بچانے کے لیے آپ کو یہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے ہماری جو معیشت کی جان بچانے کے لیے مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے۔ میرا خیال ہے اس سے ضرور مہنگائی بھی ہوگی، اس سے مشکلات میں اضافہ ہوگا، لیکن جو دوسری آپشن ہے کہ اگر ہم کچھ بھی نہ کریں تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ جس طرح ایک مریض کی جان کے لیے کوئی ایک رسکی آپریشن نہ کیا جائے، اگر یہ سارے اداروں کی خیر معاشی فیصلے جو ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے ساری ریاست کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں ادارے بھی شامل ہوتے ہیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس میں ہمارے دفاعی ادارے بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی شامل، سب لوگ اس میں شامل ہیں، کیونکہ یہ تو ڈائریکٹلی جو فائنینشیل ہماری یا معاشی اکنامک سچویشن جو ہے وہ ہماری دفاعی سچویشن بھی وہی ہوتی ہے جو معاشی سچویشن ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی ضرور آن بورڈ ہوں گے وہ، اور ان سے مشاورت بھی ہوگی، لیکن پرائمری جو فیصلے جو ہیں وہ تو سویلین گورنمنٹ کو جو ہے، انکمبنٹ گورنمنٹ کو جو ہے وہ کرنے پڑیں گے اور کرنے پڑتے ہیں، یہ جو اصول کی بات ہے۔ لیکن میں آپ کو کنکلوسیولی جو ہے نا میں بات نہیں کر سکتا اس وقت، میں آپ کی بات سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں کہ یہ اگر یہ پریشر بھی تھا اور یہ چیز اس سے نہ تھی ہو رہی تھی، یہ ہماری جو ڈسولیوشن کا فیصلہ جو تھا ان کے دھرنے کے فیصلے سے نہ تھی ہو رہا تھا، تو وی ڈیسائیڈڈ، اور یہ خاصی دنوں سے یہ آرگومنٹ چل رہا تھا کہ اس کو نہ تھی ہونا چاہیے، اس کو ڈسکنیکٹ ہونا چاہیے اس کے ساتھ، تو انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے۔ اور اگر ہم اب ٹک جائیں اور ڈسولوشن نہ کریں تو ڈیفینیٹلی وہ جو چیک میٹ ہو گیا عمران خان پھر، تو اس میں کوئی کنکلوسیو بات تو کی نہیں جا سکتی۔ یہ رسک ہے کہ کس سچویشن میں آپ کو کم رسک ہے اور کس سچویشن میں آپ کو زیادہ رسک ہے۔ پولیٹیکل بات بھی میں کر رہا ہوں اور پہلے معیشت کی بات کی ہے، اس میں بھی یہی چیز شامل ہے۔ یہ تو وے کرنا ہے آپ نے کہ کس چیز میں آپ کو کم سے کم جو ہے رسک ہے اور یو کین سیل تھرو ایزیلی اسموتھلی۔ تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ رسک تو بالکل ڈسکارڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کو کم از کم جو ہے ڈیمینش ضرور کیا جا سکتا ہے، اس کی جو ویلوسٹی ہے یا اس کا جو ویٹیج ہے وہ تو کم از کم کیا جا سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کر لیا۔ آپ ساری باتیں خود ہی کی بتائی جا رہے ہیں، میرے کی بات ہی کوئی نہیں چھوڑ رہے، تو یہ جو آپ نے کمپیریزن ڈرا کیا ہے بالکل یہی کمپیریزن ہے۔ جی آپ نے یہ آڈیو سنی جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف ہمارے ان سائیڈ نیوز چینل کی خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ ہوا، اور اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور طاقتور جنرلز کے حوالے سے ایک نئی اور تہلکہ خیز خبر آئی ہے، اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے 2 بڑے انکشافات کر دیے اور 2 نئے راز کھول کر رکھ دیے۔ ان دونوں انکشافات کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب خان صاحب کا پہلا انکشاف اور نقطہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا، طاقتور حلقوں کے متعلق تھا، یا آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ نقطہ براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق تھا، اور خان صاحب نے یہ انکشاف اور یہ نقطہ اس وقت بیان کیا جب ایک انتہائی تکلیف دہ قسم کی ویڈیو سامنے آئی۔ اس ویڈیو کے متعلق پہلے یہ سمجھا گیا کہ یہ کوئی پرانی ویڈیو ہوگی، پھر نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل نے یہ پروپیگنڈا کیا
کہ یہ ویڈیو اصلی نہیں ہے, یہ ویڈیو ایڈیٹڈ ہے, لیکن اب اس ویڈیو کے اصل ہونے کی تصدیق بھی کی گئی ہے اور اس کے ایک ایک تکلیف دہ منظر کے اصل ہونے کی تصدیق کی گئی ہے. اور اس ویڈیو میں کینسر کے مرض میں مبتلا بزرگ رہنما یاسمین راشد کو دیکھا جا سکتا ہے جو زمین پر گری ہوئی ہیں اور پنجاب پولیس ان کی گرفتاری کے لیے گھیرا ڈالے ہوئے ہے. اسی طرح جسٹس ناصرہ اقبال جو علامہ اقبال کی بہو ہیں, جن کی عمر 81 سال ہے, ان کے گھر کے اندر بھی پولیس گھسی اور انہوں نے اب خود ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اور بتایا کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے بدتمیزی اور بد تہذیبی کی گئی ہے. اب اسی ویڈیو کے آنے کے بعد خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے 2 بڑے اور اہم ترین انکشافات کر دیے. یہ ایسے انکشافات تھے جو خان صاحب نے پہلے نہیں کیے تھے. ان دونوں انکشافات کے متعلق مختصراً آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اب جو پہلا انکشاف تھا خان صاحب کا اور جو پہلا نقطہ تھا, اس انکشاف میں خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہوئے اور خان صاحب نے کہا کہ ملک کے فیصلے کرنے والے اداروں سے میرا ایک سوال ہے, اور یہ جو سوال ہے یہ ایک اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس سے جڑا ہوا تھا, جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک ہوتے ہیں, ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم شریک ہوتے ہیں, تمام مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوتے ہیں اور اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی شریک ہوتے ہیں, یعنی NSC کا اجلاس. اب خان صاحب نے کہا کہ میں نے پوری قیادت کے سامنے امریکہ کا دھمکی آمیز مراسلہ رکھا تھا, جس سازش کے ذریعے حکومت گرائی گئی اس کے متعلق بھی جنرل باجوہ کو بتا دیا تھا. تو کیا اب ہم اس سازش کے خلاف احتجاج بھی نہیں کر سکتے؟ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے پہلی مرتبہ چیف جسٹس کو براہ راست مخاطب کیا. پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے براہ راست خان صاحب نے ایک انتہائی اہم نوعیت کا سوال کیا اور خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب, امریکہ کا دھمکی آمیز مراسلہ ہم نے آپ کو بھی بھیجا, آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ سازش ثابت ہو چکی ہے. اب ہمارے احتجاج کے دوران ہمارے کارکنوں کی اور ہماری خواتین کی جس طرح سے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں, تو اس پر عدالت کو نوٹس لینا چاہیے, ورنہ عدالتوں کی ساکھ تباہ ہو جائے گی اور تاریخ اس کے اوپر اپنا فیصلہ صادر کرے گی. لیکن یہاں خان صاحب نے فوج کے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک بہت بڑا دھماکہ کر دیا, ایک انتہائی اہم نقطہ بیان کر دیا, اور خان صاحب یہاں پر فوج سے براہ راست مخاطب ہو گئے. اور پہلی مرتبہ خان صاحب فوج سے جب مخاطب ہوئے تو اسی وجہ سے میڈیا میں اس نقطے کے متعلق بڑی بڑی ہیڈ لائنز بھی بنی. اب خان صاحب نے فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اور یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں غلام سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہوا پاکستان پر, ایک منتخب حکومت گرائی گئی, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم احتجاج بھی نہ کریں. جب بلاول اور فضل الرحمان لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آئے تھے تو ہم نے کسی قسم کی گرفتاریاں نہیں کی تھیں, لیکن اس کے بعد خان صاحب نے فوج سے مکالمہ کیا اور خان صاحب نے فوجی قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ہمیں قرآن میں نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ راہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا دوسری طرف کھڑے ہیں. اللہ نے بیچ میں رہنے کی اجازت نہیں دی, اور جو خود کو نیوٹرل کہتے ہیں, یعنی خان صاحب نے فوجی قیادت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو خود کو نیوٹرل کہتے ہیں ان کے اوپر میں واضح کرتا ہوں کہ ان کا حلف پاکستان کی سالمیت اور خودداری کی حفاظت کرنا ہے. لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک انتہائی خطرناک بات کر دی. یہ بہت حساس نوعیت کی بات تھی, اور خان صاحب نے کہا کہ میں بہت افسوس سے کہتا ہوں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے سابقہ فوجیوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے. ساری قوم کو یہ بات سمجھنی چاہیے, اور فوج کی جو قیادت ہے اس کی جانب بھی قوم دیکھ رہی ہے, آپ کی طرف بھی ججمنٹ آئے گی. اگر ملک تباہی کی جانب جاتا ہے تو آپ بھی ذمہ دار ہوں گے. لیکن
اس کے بعد خان صاحب نے ایک اور انتہائی حساس نقطہ بیان کر دیا، اور اس نقطے میں خان صاحب نے کہا کہ موجودہ انتشار کا ایک ہی حل ہے، فوراً الیکشن کرواؤ، ورنہ ہمارے حالات سری لنکا کے حالات کی جانب جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں خان صاحب آخری مرتبہ فوجی قیادت سے براہ راست مخاطب ہوئے، اور اس نقطے میں خان صاحب نے کہا کہ میں نیوٹرلز کو یعنی فوجی قیادت کو اور ججز کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے، عدلیہ اور نیوٹرل سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی حکومت ہے، پاکستان سے ہم کون سی غداری کر رہے تھے کہ ہمارے ارکان قومی اسمبلی کو بھی پکڑ لیا گیا۔ نیوٹرلز آپ سن لیں کہ قوم آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ پر بھی ججمنٹ پاس ہوگی، لیکن یہاں طاقتور جنرلز اور جی ایچ کیو کے دو ہنگامی فیصلوں کے متعلق ایک بڑی اور تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب جی ایچ کیو میں ایک بڑی ہیپننگ ہوئی ہے، اور یہ ہیپننگ اس وقت ہوئی جب لانگ مارچ کے دوران غیر آئینی اور غیر قانونی کریک ڈاؤن ہوا، اور عوام نے اداروں سے اور فوج سے بھی گلے شکوے شروع کر دیے، اور اس کے بعد جو موجودہ معاشی بحران ہے اور کرپٹ ٹولے کے متعلق جو عوامی نفرت ہے، اس کا دباؤ بھی اداروں کے اوپر اور فوج کے اوپر آیا۔ اب اسی صورتحال میں ایک بہت بڑی خبر آ گئی اور ایک بہت بڑا انکشاف ہوا، کیونکہ ایک طاقتور شخصیت کی جانب سے شہباز شریف کو ایک ہنگامی پیغام بھیجا گیا۔ اسی پیغام سے پہلے اس طاقتور شخصیت کی آصف علی زرداری سے بھی اہم ترین ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کی باضابطہ تصدیق بھی کی گئی، اور اس پیغام کے بعد شہباز شریف نے میاں نواز شریف کے ساتھ آن لائن ہنگامی اجلاس کیا، اور شہباز شریف نے نواز شریف کو بتایا کہ اگر ہم نے سخت معاشی فیصلے نہیں کیے تو پھر ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ فوراً اسمبلیاں توڑیں۔ لیکن اسی دوران جی ایچ کیو کے جنرلز کے حوالے سے ایک تہلکہ خیز خبر آ گئی، ان کے فیصلوں کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آ گئی، اور اس خبر میں انکشاف یہ کیا گیا کہ 2-3 اہم شخصیات جی ایچ کیو پہنچی، اور ان شخصیات کی جی ایچ کیو میں طاقتور جنرلز کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ان شخصیات کے متعلق بتایا گیا کہ نہ صرف حفیظ شیخ بلکہ 2 مزید ٹیکنوکریٹس بھی شامل تھے جن کی طاقتور جنرلز کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں ٹیکنوکریٹ حکومت کے خد و خال پر تفصیلی بات ہوئی۔ اب اسی پوری صورتحال میں اگرچہ شہباز حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی مدت پوری کریں گے، لیکن ذرائع کے مطابق حکومت کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ سپتمبر یا اکتوبر میں نئے الیکشن ہوں گے۔ لیکن یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ ندیم افضل چند اور نون لیگ کے رہنماؤں نے بھی تصدیق کی ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن کے اندر اسمبلی تحلیل کی جا سکتی ہے۔ اور اب ARY کی اس بریکنگ نیوز کا اسکرین شاٹ بھی آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ اور دیگر حکومتی رہنما یہ الزام لگا رہے ہیں کہ فوج ان کو کھل کر نہیں کھیلنے دے رہی، اور ہم 2 سے 3 دن کے اندر اسمبلی توڑ سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔